अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, सूरत अल-हश्र की 5वीं नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। बात चल रही थी मुनाफिकीन की और उन तमाम दुश्मनान इस्लाम की और उनका क्या हश्र हुआ, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलाम मजीद के ज़रिए उसके ऊपर जो तबसरा बयान फरमाया है, उसी के साथ में हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 14 के साथ में हम आगे चलेंगे। मौलाना आप तर्जुमा और तिलावत करें, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला एक आयत की तफसीर बयान की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरन मुहस्सनह औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें ला युक़ातिलूनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को बता रहे हैं। गोया कि पहले ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि ला युक़ातिलूनकुम, ये तुमसे जंग नहीं करेंगे, जमीअन इकट्ठा होकर एक जगह, इल्ला मगर, फी क़ुरन ऐसी बस्तियों में, मुहस्सनातिन जो किलाबंद हो, जो किलाबंद 45 बस्तियां हों, उन बस्तियों में रह करके जंग करेंगे। औ मिन वराइ जुदुर, या दीवारों के पीछे से, बअसुहुम, उनकी आपस में इफ्तिराक, उनकी आपस में जो मुखालफत है, झगड़े हैं, बैनहुम, उनके दरमियान, शदीद, सख्त हैं, तहसबुहुम, आप उन्हें समझते हैं, जमीअन, कि इकट्ठा हैं, व क़ुलूबुहुम, हालांकि उनके दिल, शत्ता, मुख्तलिफ है और मुफ्तरिक है, अलग थलग है, फटे हुए हैं। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, इसलिए है कि वो लोग, कौमुन, ऐसे लोग हैं, ला याक़िलून, जो अक्ल नहीं रखते हैं। तो मोइन भाई, इसमें बात जो चल रही थी, यहूदियों के 3 कबाइल मदीने में थे, बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर। तो इस सूरत में बनु नज़ीर का तज़किरा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनु नज़ीर के बारे में बता रहे हैं। मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि डरने और घबराने की बात नहीं है। असल में हुआ क्या कि मुसलमान बहरहाल बनु नज़ीर के मुकाबले में कोई ज़्यादा हथियार बंद नहीं थे और ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे, तादाद में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। दूसरी बात ये हुई कि मुनाफिकों ने हौसला दिलाया इन्हों का, फिर ये कहा कि बनु ग़ितफ़ान और बनु फुला और कौन कौन लोग तुम्हारा साथ देंगे। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के दिल में खदशा पैदा हुआ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, मामला ऐसा होगा। जी मौलाना, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से जो बात सामने कुरान मजीद में आई है, और वो ये आई है कि उनकी बुज़दिली की तरफ इशारा है, यहूद की बुज़दिली की तरफ इशारा है कि वो अपनी जान के लिए इतने डरते हैं और उनको अपनी जान इतनी अजीज है और उनके पास में कोई आला मकसद नहीं है। वो सिर्फ इस दुनिया को बरतने के लिए और इस दुनिया में ऐश करने के लिए जीते हैं, और कोई आला मकसद न होने की वजह से वो अपनी जान कभी भी जोखम में डालने के लिए तैयार नहीं होते। और इसीलिए जब भी वो लड़ेंगे, कुरान मजीद में जो अल्फाज आए हैं, तो ये साफ तौर पर अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं मुसलमानों से, या तो वो किलाबंद होकर लड़ेंगे या तो वो दीवारों के पीछे से लड़ेंगे, वो कभी भी सामने आकर मुसलमानों के साथ में नहीं लड़ेंगे। दूसरी अहम बात मौलाना जो कही जा रही है, और ये आज के हालात में उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत रिलेवेंट है और ये हमको समझना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ आज जितने भी दुश्मनान इस्लाम हैं या मुसलमानों के दुश्मन है, उनमें तो बाहर से ऐसा लगता है कि वो सब जो है एक दूसरे के साथ में मुत्तहिद हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा हैं। और यही तस्वीर जो है उस वक्त भी थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनी नज़ीर का मुहासरा किया था। लेकिन अल्लाह ताला का जो तबसरा आ रहा है वो तबसरा काबिल
गौर है। जी अल्लाह ताला साफ तौर पर कह रहा है कि तुमको लगता है कि वो आपस में मुत्तहिद है, हालांकि ये है कि वो उनके मुख्तलिफ गिरोहों और जमातें जो तुमको मुत्तहिद नजर आ रही है उनमें आपसी इंतशार है, वो मुत्तहिद नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ कीना और बुग़्ज़ रखते हैं, और तुमको ऐसा लगता है कि वो मुत्तहिद है। तो मौलाना आज की सूरत हाल भी वही है जी कि जो लोग एक साथ में जमा हो गए हैं उसमें से हर जमात, हर गिरोह, हर ग्रुप का अपना अलग एक मकसद है मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद बताने में, जताने में और मुत्तहिद होने में। लेकिन आपस में उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो ग्रुप के जो आला अहदेदार हैं, वो एक दूसरे को बिल्कुल भी जो है वो पसंद नहीं करते, देख नहीं सकते। एक जमात ये चाहती है कि उनका इक़्तिदार आए, दूसरा ग्रुप लीडर ये चाहता है कि उसको शोहरत मिल जाए, तीसरा कोई ये चाहता है कि उनके बिरादरी को जो है ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल हो जाए। तो वो किसी एक ख़ास मकसद के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और आज भी जो है हिंदुस्तान में हम जो हालत देख रहे हैं ये हूबहू वही हालत है जो सूरतुल हश्र में अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत के अंदर बताई। गोया के हक के खिलाफ अगर चंद जमातें इकट्ठा हों जी तो इनका इज्तिमा ये मनफी सोच की बुनियाद पर होगा जी, और मनफी सोच की बुनियाद पर जमातें ज़्यादा दिन नहीं चल पाती जी। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई जमात या तंजीम खुद गर्जी की बुनियाद पर और अपने अगराज़ व मकासिद को हासिल करने के लिए इकट्ठा हो जी तो अगराज़ व मकासिद के हासिल होने के बाद जी या ये एहसास होने लगे कि अब तो हासिल नहीं होने वाले हैं अगराज़ हमारे या मकासिद हासिल नहीं होने वाले हैं, उनका तो इत्तेहाद टूट जाए। इत्तेहाद टूट जाए। और ये हम हमारे मुल्क अजीज में ये हम देखते रहे हैं कि किस तरीके से सियासी गठबंधन होते रहता है और किस तरीके से सियासी गठबंधन टूट जाता है। और बज़ाहिर ये इसी वजह से होता है कि इनके अपने अपने सेल्फिश और बहुत ही खुदगर्जाना उनके मकासद होते हैं। वो मकासद के हासिल होने या नहीं हासिल होने की बुनियाद पर जो है इन तमाम लोगों का इत्तेहाद पारा पारा हो जाता है। उसके बरखिलाफ गो कि आज उम्मत मुस्लिमा उस सतह पर नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ में जो सहाबा थे उनका नज़्बुल आइन एकदम साफ था और वो एक आला मकसद के लिए लड़ रहे थे। उनके लिए उनकी जान से ज़्यादा अजीज था उनका ईमान और अल्लाह की रज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और आपकी खुशनुदी, और इसके लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार थे। तो जो मस्बत जो अपने आखिरत को लेकर अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो बहुत ही मुस्बत मकसद के लिए जमा होते हैं, उनके दरमियान जो रिश्ता होता है वो एक अटूट रिश्ता होता है। वो इत्तेहाद जो है, उस इत्तेहाद के सामने फिर सामने की ऐसी जमातें और ऐसे दुश्मनान इस्लाम जो है वो खड़े नहीं हो सकते, जिसको अल्लाह ताला ने सूरह सफ में बुनियानुम मरसूस कहा है। तो आज भी अगर ये उम्मत इस बुनियानुम मरसूस के मिसाल को सामने रखे और अपने आप को एक बुनियानुम मरसूस में ढाल ले तो आज दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का बाल भी बिका नहीं कर सकती। जी जी मोहन भाई, एक बात और इसमें समझ में आ रही है कि बसा औकात कोई जमात अच्छी हो सकती है, नेक नियति की बुनियाद पर उस जमात का क़याम हो या जमीयत का क़याम हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे अफराद आ जाएं जो अपने अगराज़ व मकासिद हासिल करना चाहते हो जमात की बुनियाद पर, तो वो भी जमात में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। जब उनके अगराज़ नहीं हासिल होंगे या उनकी मर्जी के खिलाफ बात होने लगेगी या उनके अना को चोट लगने लगेगी, तो उनका मकसद सिर्फ दुनिया का हुसूल, उनका मफाद होता है, आखिरत और खुदा के दीन को फ़रोग़ देना मकसद नहीं होता है। तो ऐसे अफराद अगर किसी जमात के साथ जुड़ें और उनकी अना को अगर ठेस लगे तो समझे कि वो काई की तरह छट जाते हैं। जी, तो गोया कि ये बात भी समझ में आती है कि अगर कोई किसी जमात या जमीयत के साथ जुड़ रहा है, मकसद सही नहीं तो वो भी उनका भी हाल ऐसे ही होगा। जी, इसमें एक बात और मोहन भाई ये समझने की है कि कुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून,
گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، یعنی آپس میں یہ لڑتے ہیں جی، اور ان کے پاس عقل نہیں ہے. تو گویا لڑنا بے عقلی کی علامت ہے. اور یہ لڑنا صرف منافقوں کے لیے بے عقلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی بے عقلی کی علامت ہے. جی، ظاہر سی بات ہے، اگر گھر میں بھی اگر ہم ماں باپ لڑ رہے ہیں تو بچے ان کو بے عقل سمجھیں گے. جی، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لڑتے ہیں، جی، اس لیے ان کا عقل نہیں ہوتی ہے. جی. اور میاں بیوی بھی لڑیں گے تو جی. بچوں پہ جو اثر ہوتا ہے جی. تو اسے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر شوہر اور بیوی میں عقل ہوتی یا وہ سمجھ ہوتی تو اپنے بچوں کے سامنے لڑ کر اپنی بے عقلی کا ثبوت نہیں دیتے. تو یہاں جو بتایا گیا کہ یہ لڑتے ہیں اور ان کے پاس عقل نہیں ہے، گویا لڑنا بے عقلی کی علامت ہے، اس لیے چھوٹے بچے لڑتے بہت زیادہ، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی. اگر ہم بھی لڑنا شروع کر دیں تو گویا بے عقلی کا ثبوت دینے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے. جی. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مومن بھائی، اس میں تھوڑی سی تشریح ہو جائے. جی. کہ کمثل الذین، جی، من قبل، یہاں یہود کی ایک قبیلے قینقاع کا ذکر ہو رہا ہے کہ بنی نذیر سے پہلے بنو قینقاع نے بھی وہی حرکت کی جو بنو نذیر نے بعد میں کی، اور میثاق کے مدینہ کے ایک شق کے خلاف انہوں نے ورزی کی. اور ساتھ میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسلم عورت کی بے حرمتی کی گئی. اور پورا واقعہ تقریباً اس طرح ہے کہ بنو قینقاع یہ آہن گر تھے اور زرگر تھے، ہتھیار بھی بناتے تھے، سونار کا کام بھی کرتے تھے، ان کے اپنے بازار تھے. ایک مسلم خاتون ان کے بازار میں گئی کچھ زیور خریدنے کے لیے، تو چہرے پر برقع ڈالے ہوئی تھی. سونار نے یہ کہا کہ دوپٹہ ہٹاؤ یا چہرے پر سے برقع ہٹاؤ، تو اس عورت نے انکار کیا. تو اس نے شرارت یہ کیا کہ اس خاتون، مسلم خاتون کے کپڑے کا کوئی حصہ کسی کھونٹی سے یا کسی لوہے میں باندھ دیا. اب وہ جیسی اٹھی تو وہ برہنہ ہو گئی. اب وہ چیخنے لگی، ناراض بھی ہوئی اس پہ، اور سب جتنے وہاں پر یہ تھے یہودی تھے سب ہنسنے لگے. اتفاق سے ایک مسلمان بھی وہاں پر تھا، اسے غیرت آئی اور اس نے اس سونار کو مار دیا. علاقہ یہودیوں کا تھا، اس لیے یہودیوں نے مل کر کے اس مسلمان کو مار دیا. معاملہ کچھ زیادہ گمبھیر ہو گیا، ایک طرف مسلم جماعت، ایک طرف یہودی جماعت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باضابطہ ان لوگوں نے معاہدہ شکنی کا اعلان کر دیا. تو یہ پورا واقعہ ہے، یہ واقعہ تفسیر مظہری میں تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے قریباً ذاقوا وبال امرہم سے مراد کفار قریش بھی ہو سکتے ہیں. جی 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 جی. یہ اور بھی ان سے پہلے جاتے، ان سے پہلے جنہوں نے بھی خدا کے نبی کے خلاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی گرفت آئی، پکڑ آئی، وہ سب مراد ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال قریبی زمانوں میں یہ دو واقعات تو ہے. اور کیونکہ یہ سب ہونے سے پہلے ہی جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، اور یہ فوراً جو ہے جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے، بنو نذیر کا جلا وطنی کا، اور اس سے پہلے قینقاع کا جو ہے معاملہ ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان 2 واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کفار قریش جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دشمنی کی، ان کا کیا حال ہوا کہ بدر کے میدان میں چن چن کر قریش کفار کا اور قریش کا ایک ایک سردار جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اسی طریقے سے پورے بنی قینقاع کی بستی کو جو ہے مدینے سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور ان کو نکال دیا گیا. تو یہ دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی نافرمانی کا جو انجام ہوتا ہے اس انجام کا مزہ چکھا، لیکن اس کے ساتھ میں آگے اور مولانا جو بات اہم ہو رہی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیائی رسوائی تھی جو ان کے حصے میں آئے. اب اللہ تعالیٰ آگے کی بات کر رہے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ آخرت کا عذاب ابھی بھی باقی ہے. تو آخرت میں جو ان کو عذاب ہونے والا ہے سو ہونے والا ہے، دنیا میں وہ اپنی رسوائی جھیل چکے ہیں.
اور اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ان کو تو جلاوطن اس لیے کیا جا رہا ہے جی کہ مقدر میں لکھا تھا، ورنہ ان کو بھی کفار قریش کی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں سزائیں دی جاتی. یہ پہلے یہ پہلے ہی قرآن مجید میں جو اسی سورے میں ایک دم شروع میں ہے. آگے جو ہے ان لوگوں کو کس طریقے سے شیطان کے ساتھ میں ان کی مثال کی دی جا رہی. مولانا آپ اس آیت پڑھیں. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان، شیطان کی طرح، اذ جب کی، قال للانسان، انسان سے اس نے کہا، اکفر، کفر کرو، فلما کفرا، جب اس نے کفر کیا، قال، اس نے کہا یعنی شیطان نے کہا، انی، بے شک میں، بری ہوں، بے نیاز ہوں، من کا، تم سے، تجھ سے، انی، بے شک میں، اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے. اس میں کچھ تشریح، اس میں تشریحاً ہم ایک عام بات بتاتے چلیں مولانا کہ شیطان انسان کو اکساتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ انسان کی طرف سے یا کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، جیسے کہ سورہ ابراہیم کے اندر بہت ہی صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ شیطان کہے گا کہ وَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تم کو اکسایا، میں نے تم کو بھڑکایا، اور تم نے نافرمانی کی، تم نے گناہ کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو، مجھے لعنت ملامت مت کرو. اسی طریقے سے جنگ بدر کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں بات ڈالی ہو، یا وہ انسان کی بلکہ وہ سراقہ بن مالک کے جو کنانا کا رئیس تھا، جی، اس کی شکل میں شیطان آیا جی ابو جہل کے پاس، جی، اور اس نے کہا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تم مضبوط ہو اور تم مسلمانوں کو ختم کر دو گے. اور جب اس بدر کے میدان میں اس نے دیکھا جو قریش کفار نہیں دیکھ سکتے تھے، شاید اس نے فرشتوں کی پوری ٹولی کو دیکھی. سورہ انفال میں پورا ذکر ہے. ہاں، سورہ انفال میں پورا ذکر ہے. فرشتوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں تم سے بری ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے شیطان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایک ایمان والے کو پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور سیدھی روش صراط مستقیم سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کو مرتکب کرتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا اور کہتا ہے کہ انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں. اب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی اگر آپ اس میں جوڑ لیں تو بہت ہی صاف طور پر وہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں یہ کہہ کر بس بہلایا اور پھسلایا کہ میں تو تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس درخت سے پھل کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے منع کیا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اگر یہ تو پھل کھائے گا تو یا تو فرشتوں میں سے بن جائے گا، یا تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے، جنت میں رہنے والوں میں سے بن جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے اس جھوٹ کی لپٹ میں آ گئے اور اپنے عزم کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اور وہ پھل کو کھا بیٹھے. اور پھر اس طریقے سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو جو ہے جنت سے نکلوا کے رہا شیطان مردود. جی، تو گویا شیطان جو ہے یہ باضابطے انسانی شکل میں آ کر کے بہکا سکتا ہے. ایک تو واقعہ جو آپ نے بتایا، ابو جہل سے باضابطے شیطان آیا تھا انسانی شکل میں، سراقہ بن مالک کی شکل میں، اور آ کر کے اس سے کہا تھا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب
وہ پلاننگ ہو رہی تھی دارالندوا میں، اس وقت بھی شیطان ایک شیخ کی شکل میں آیا تھا. جی جی. لوگوں نے پوچھا مانے شیخ، تو انہوں نے کہا نا شیخ من النجد، میں نجد سے آیا شیخ ہوں. اور یہاں بھی یہ معلوم ہو رہا کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر کے بہکاتا ہے. اس طریقے سے کئی واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ انسانی شکل میں آ کر کے شیطان نے بہکایا. بلکہ تفسیر مظہری میں تو بعض انبیاء کے پاس بھی شیطان انسانی شکل میں آ کر کے بہکانے کی کوشش کیا، لیکن انبیاء تو بہرحال معصوم ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے بچاؤ کا پورا انتظام ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکا. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر کے بہکا سکتا. اب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں. جی جی. ایسا نہیں ہے کہ شیطان آ کر کے ہمیں غلط راستے پر ہی ڈالے، ایسا بھی ممکن ہے کہ صحیح راستے پر ڈالنے کے بعد غلط رخ پہ لے جائے. جی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی شیطان متقی اور پرہیزگار بن کر کے ہمارے ساتھ چند دنوں تک رہنے کے بعد ہمارا جب پورا اعتماد اس پر آ جائے تب وہ کوئی بات ہم سے منوا لے یا کوئی کام کروا لے. بہرحال ہم کو ایک بات جو ضروری ہے سمجھنا کہ شیطان ہم سے 2 قدم ہمیشہ آگے ہوتا ہے. اگر ہم ذی علم ہے تو شیطان کے پاس میں ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے اور وہ علم کی بنیاد پر ہم کو گمراہ کر سکتا ہے. اگر ہم عبادت گزار ہے تو عبادت کے راستے سے ہم کو وہ گمراہ کرتا ہے. ظاہری بات ہے کہ وہاں اس کو وہ کفر کے راستے سے گمراہ نہیں کریں گے. تو جتنی بھی قسم کی بدعتیں ہیں جو آج دنیا میں رائج ہے، یہ شیطان نے عبادت کے راستے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عبادت سمجھا کر یا ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ یہ سب عبادت ہے اور یہ عبادت کے طریقوں سے تم کو اللہ کے نزدیک ثواب ملے گا، اور انسان جو ہے پھر وہ بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایسی 50 مثالیں مولانا ہمارے سامنے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ اللہ تعالی شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا. اور پھر چونکہ ہماری بدعت پہ بات چل رہی ہے مولانا، تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ایک گناہگار میں اور ایک بدعتی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس بات کا اس کو پوری طریقے سے احساس ہوتا ہے، ایک زانی ہو، ایک چور ہو، اس کو اس بات کا پوری طریقے سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک گناہ کر رہا ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کو کبھی اپنے گناہوں کا احساس ہو اور وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور راہ راست پر آ جائے. لیکن بدعتی کے ساتھ میں یہ معاملہ ہونا بہت ہی ممکن نہیں ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ بدعتی تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ ایک عبادت کر رہا ہے، وہ نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے. تو اس کا توبہ کرنا، اس کا استغفار کرنا اور اس بدعت کو چھوڑنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو بہت چوکنا رہنا چاہیے اور دین کو اور خاص طور پر عبادت کو اس کے صحیح ماخذ سے جو ہے اخذ کرنا چاہیے. جی جی. مومن بھائی، اس میں 3 باتیں ہیں سمجھے مترشح ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ شیطان کے تمام چالوں میں سے ایک وتیرہ اس کا یہ ہے کہ کسی انسان سے غلط کام کرانے کے بعد جب وہ انسان غلط کام کر لے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شیطان غلط کام کرانے کے بعد ساتھ چھوڑ دیتا ہے، منافقین بھی ایسے ہی. تب تو کہا گیا کمثل الشیطان. تیسری بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے. ہمارے درمیان میں بھی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو اکسا کر کے کسی کام پر آمادہ کر دیتے ہیں، اور جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو پیٹھ پیچھے ان پر ہنستے ہیں کہ دیکھو کیسا ہوا. یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک بات اور یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں یعنی خیر خواہانہ انداز میں کسی کے سامنے کوئی ایسی بات پیش کریں جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہونے والا. یہ بھی شیطانی عمل. یا تو ہم کھل کر کے اس کی مخالفت کریں، یا تو اگر خیر خواہی ہم کر رہے ہیں تو صدق دل کے ساتھ خیر خواہی کریں. یہاں پہ ایک بات یاد آئی مومن بھائی، کہیں میں نے کسی چڑیوں کے حوالے سے کسی نے سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ لکھا تھا کہ کسی چڑیے کو کسی شکاری نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا،
تو اس کی جو مطلب ماں تھی وہ جا کر کے کسی بادشاہ کے پاس شکایت کی، مار دیا تھا اس کے بچے کو، یہ سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا. اور شیخ سعدی نے تو بہت سارے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں. جی. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا، بلایا اس کو، شکاری کو بھی چڑیا کو بھی. تو اس نے کہا تمہاری کیا شکایت ہے؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، صرف میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس کو کہہ دیجئے کہ جب وہ شکار کرنے آتا ہے تو شکاری کے رنگ روپ میں آئے، عام آدمی کے رنگ روپ میں نہ آئے. جی. تو جب کوئی کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہو تو کھل کر کے جائے. یہ شیطانی عمل ہے کہ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور ہو. اور مولانا اسی کے ساتھ میں یہ بھی جوڑتا چلوں کہ چاپلوس قسم کے لوگ اسی قسم کے جی بالکل معین ہوا، بالکل صحیح کہا کہ وہ ہمارے سامنے والا جو شخص ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی ترقی و ترقی اس سے قدم میں قدم ملاتا ہے، اور اس کی ہر حرکت کو، اس کے ہر ایکشن کو، اس کے ہر فیصلے کو پر لبیک کہتا ہے، حالانکہ دل ہی دل میں وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے اور جو آدمی کرنے جا رہا ہے یہ غلط ہے اور اس کا انجام صحیح نہیں ہونے والا ہے. لیکن چونکہ اس کے دل میں وہ گھر بنانا چاہتا ہے اور اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ چاپلوسی کی وجہ سے اس کی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہے، صحیح کہتا ہے. یہ اس قسم کے خوشامدی اور چاپلوس قسم کے لوگ کسی بھی جمعیت کے لیے بہت خطرناک، اور خاص طور پر جو ٹیم لیڈ ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے کسی تنظیم کا، اس کے ارد گرد ایسے چاپلوس لوگ جمع ہو جائے تو اس لیڈر کا فیل ہو جانا یا ناکام ہو جانا بہت زیادہ ممکنات میں سے ہو جاتا ہے. اگر فیل نہیں بھی ہو تو کم سے کم اس جماعت یا جمعیت کا شیرازہ بکھر جائے گا، نقصان تو ہوگا ہی ہوگا. اس لیے کہ وہ ایسے فیصلے کرے گا جو آدمی اس کے شیشے میں اتر کے وہی فیصلے کرے گا. اس کے بعد اس میں کہا گیا قال انی بریء منک، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں. دیکھو میں بری اس چیز سے ہوا جاتا ہے جو نقصان پہنچانے والی چیز، بری چیز. کہتے ہیں کہ وہ بری ہو گیا، اچھی چیز سے انسان بری نہیں ہوتا ہے. انسان اچھی چیز کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری کا لفظ یہ کہہ کے بتانا چاہتا ہے کہ تم برے، تب تو بری کہہ رہا کہ میں تم سے بری ہونا چاہتا ہوں یا بری. اس کے بعد آیت کے آخر حصے پہ دیکھیے انی اخاف اللہ، شیطان یہ کہتا ہے کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو رب العالمین، ایسے اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے. تو کیا شیطان اللہ سے ڈرتا ہے؟ یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کو علمی انداز میں کس طریقے سے اصل یہ سمجھا اور سمجھایا جا سکتا ہے. یہ جو شیطان کہہ رہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ سراسر دھوکہ ہے. اگر شیطان اللہ سے ڈر رہا ہوتا تو اتنی دنیا میں ہوتے ہی نہیں، معاملات ہی نہیں. تو شیطان جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اب یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور وہ ایسا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے اور شیطان کے رنگ روپ میں، وہ شیطان کے رنگ روپ میں ہے. وہ جو کہہ رہا ہے اس کے دل میں وہ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو ایسا نہیں کرتا. یعنی اس آیت میں کئی چیزیں سمجھ میں آئی. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو ہم آگے بڑھا دیں اور پھر اس کا ساتھ دے دیں، یہ بھی شیطانی چال ہے اور شیطانی طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ کسی کا ساتھ عین موقع سے چھوڑ دینا بھی شیطانی طریقہ ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے تقویٰ کا اظہار کرنے کے لیے یا انسانوں کے سامنے اپنے اندر خوف خدا کو بتانے کے لیے بار بار یہ کہنا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہے، تم ایسا کر لو. حالانکہ وہ اس سے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوگا یا اسے بھی کر رہا ہوگا جس گناہ کے تعلق سے وہ کہہ رہا ہے، یا اگر نہیں بھی کرتا ہوگا تو جتنی صفائی کے ساتھ زبان سے وہ ادا کر رہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، دل میں اتنا خدا کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ سمجھیے کہ شیطانی روش پہ چلنے والا ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ سے نہیں ڈرتا. بالکل. اب یہ دونوں جماعتوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، یا ان کا دونوں کا کیا حشر ہوا، یہ آگے کی آیت میں بتایا گیا ہے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، اور ظالموں کی یہی جزا۔ تو اب یہاں دونوں سے مولانا کون دونوں مراد ہے؟ کون سی دو جماعتیں مراد ہیں؟ منافقین تو ایک ہے، اور پھر یہود بھی ہے، کیونکہ بات یہود کی بھی چل رہی تھی، اور پھر شیطان کی بھی بات آئی ہے یہاں۔ تو میرے خیال سے ان تمام جماعتوں کو مل کر اللہ تعالیٰ نے جو دو جماعت کہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حزب الشیطان بذات خود ایک جماعت ہے، جس کے اندر منافقین اور اہل کتاب اور یہ سب لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہمیشہ برسرے پیکار ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس جماعت یا حزب الشیطان میں دوسری جو جماعت ہے، دوسرا عنصر ہے، وہ شیطان ہے۔ تو ان دونوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ بہرحال ان کا ٹھکانہ یا ان کا انجام یہ ہونا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ان کو جو عذاب ملے گا، جو رسوائی ہوگی، سو الگ، لیکن آخر میں ان کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ میں جو بات کہی جا رہی ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ تو ظلم کرنے والے کو اس مقام پر رک جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا زندگی میں، اس کی اپنی زندگی میں کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں مولانا۔ تو یہاں ہم کو احتساب کرنا چاہیے، اور جو سب سے پہلی شکل جو قرآن مجید کی روح سے ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ہر مومن کو اور ایمان والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کسی طریقے سے عقیدے کی طور پر یا عمل کی طور پر ایسا کوئی چیز ہو رہا ہے اس کی زندگی میں جس کا شمار یا جس کے اوپر شرک کا شبہ ہو سکتا ہے، یا جس کو شرک میں جس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اور ظلم جو ہے مولانا، چونکہ ہم آج ظلم پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، میرے خیال سے سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ آیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ان کے پاس میں ہے اس کو دوسرے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ تو ہمارے پاس میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اور ہم کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اس کے امین ہیں، ہم اس شہادت کو اور دوسرے لوگوں تک ہم پہنچائیں۔ جن لوگوں تک یہ دین، یہ کتاب، اللہ کی کلام جو ہے نہیں پہنچا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظالم کے نام سے یاد کیا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم قرآن مجید اور شہادت علی الناس کا جو کام ہم کو دیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں کتنا کام کر رہے ہیں یا کتنا حساس ہے اس کے بارے میں۔ جی موہن بھائی، اس میں اس آیت میں عاقبتہما انہما فی النار، یعنی دونوں کا انجام، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس میں ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے کہنے پر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں خدا کے یہاں صفائی نہیں چلے گی کہ ہم کسی کے کہنے پر کوئی کام کی، اس لیے کہ انسان بسا اوقات کوئی غلط کام اس لیے کر جاتا ہے کہ وہ پیسے کے حساب سے کمزور ہے، عقل کے حساب سے کمزور ہے، منصب کے حساب سے کمزور ہے، یا سماج میں کم حیثیت ہے، یا کوئی اپنا مقصد کسی بڑے یا پیسے والے سے حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے تو سوچتا ہے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں۔ اور گاؤں میں تو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی سمجھے کہ جملے کسنا یا کسی کے خلاف کوئی اور سازشیں کرنا، یہ سب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ کسی کے پریشر میں آ کے کوئی غلطی کر رہا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہے، تو یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ جو ہم سے گناہ کروا رہا ہے یا غلط کام کروا رہا ہے وہی گنہگار ہوگا، بلکہ دونوں کے دونوں گنہگار ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ اس کو دگنا عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ کو گمراہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت کہیں گے نہیں، دونوں کو دگنا عذاب ملے گا، دونوں برابر۔
تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں جی کہ یہ اب وہ بڑا انسان ہے، وہ ہمارا ذمہ دار ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کیسے کٹ کریں، اس کی بات کٹ کریں تو پھر ہمارے ساتھ مسئلہ درپیش ہوگا، تو کوئی قدم یا کوئی زبان یا کوئی ایسا کام ہم کر بیٹھتے ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ مولانا، دنیا کے جو قانون ہے اس میں بھی جرم کرنے والا، جرم کروانے والا، جرم کا پلان کرنے والا، جرم پر اکسانے والا، ان سب کو جو ہے جرم میں شامل سمجھا جاتا ہے دنیا کی عدالتوں میں۔ ہم تو آخرت کی عدالت کی بات کر رہے ہیں، تو آخرت کی عدالت میں تو ظاہری بات ہے آخرت کی عدالت میں تو کام اور نیتوں پر بھی یہ ہوگا، نیتوں پر جی پکڑ گرفت ہوگی۔ جی وہ نیتوں سے بھی نتیجے نکال لیتا جی۔ اللہ کے یہاں تو یہ معاملہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر ایک نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ما قدمت، کیا کچھ بھیجا ہے اس نے، لغد، آنے والے دن کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو مون بھائی اس میں جو ایک لفظ آیا ولتنظر، نظرہ کی میننگ دیکھنا، اور نفس جو ہے وہ جان کو کہتے ہیں، یہاں پر مراد ہر شخص ہو سکتا ہے۔ نفس اور نفس میں تھوڑا فرق ہے، عام طور سے اردو لوگ پڑھتے ہیں جی تو نفس اور نفس کو فرق نہیں کر پاتے ہیں، نفس کہتے ہیں سانس کو، جی، اور نفس کہتے ہیں جان کو، جی، یا روح کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور قدم یقدم، تقدیم کا مطلب ہے آگے بھیجنا، جی، آگے بڑھانا، اور مقدم کہتے ہیں آگے بڑھنے والے کو، جی، اور مقدم اس کو کہتے ہیں جو آگے بڑھا ہو، آگے بڑھایا گیا، اس کے لیے لوگ اردو میں بولتے بھی ہے کہ وہ ہم سے مقدم ہے، جی، یعنی ہم سے آگے ہیں۔ آگے، اور تقریباً مقدمہ کو مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آگے پیش کیا جاتا ہے۔ جی، 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 تو گویا کہ اور غد کہتے ہیں آئندہ آنے والے دل کو، کل، آنے والا جو دن ہوتا ہے کل۔ تو اس میں کچھ اور مولانا دو باتیں دیکھیے کہ ابھی تک منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، شیطان کا ذکر ہو رہا تھا، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا تھا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے قرآن میں جو نظم ہے وہ دیکھیے کہ کس طریقے سے فوراً ان لوگوں کی مثالیں دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو سمجھایا ہے، بس ایمان کو بیدار، شیطان کی بات آئی تو بس ایمان کو فوراً بیدار کرنا، بیدار مطلب کہ تم سے پہلے کے ساتھ میں یہ ہو چکا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جن لوگوں کا حشر یہ ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلائے جانے والے ہیں، کہیں یہ حشر تمہارے ساتھ میں نہ ہو، اس لیے چاہیے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے تقوی کو اختیار کرو۔ اور دوسری بات جو یہ ہے، یہاں دیکھیں اتقوا اللہ 2 بار لایا گیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو ہے تنبیہ کی ہے، جگایا ہے، ہوشیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ اور تقوی کی جو اصطلاح آئی ہے وہ ہم نے بارہا ہمارے دروس میں لوگوں کے سامنے رکھی ہے، دل کی وہ کیفیت جس کو کہتے ہیں اللہ کا استحضار فی القلب، ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سے متعلق وہ خشیت ہو، ایسا خوف جس خوف میں محبت پنہا، محبت ہو، اور ایسا خوف نہیں کہ کسی خوفناک چیز کو جو آدمی دیکھ کر ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے اس کو یہ اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، کہ ہم کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اس خوف کو جو ہے، اس ڈر کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک دل کی کیفیت ہے، ایک ایمانی کیفیت کا بہت ہی اعلیٰ ترین درجہ ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے ہم سب کو، اور اس سے پہلے والوں کی مثالیں دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے جو کام کیا اور کس طریقے سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کس طریقے سے ان کے قول اور عمل میں جو ہے یہ نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، قول اور عمل میں جن کا تضاد تھا، ہم لوگ بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ اور ایک خاص بات مولانا، لغد کا استعمال جو کیا گیا ہے یہ بہت ہی پرمعنی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے اور قیامت کو آنے میں بہت کتنے ہزاروں سال باقی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غد کا لفظ استعمال کر کے کہا کہ قیامت بھی اتنی ہی قریب ہے جتنا قریب تمہارا کل ہے۔ کل جو ہے، آج کا سورج غروب ہو گیا اور نیا سورج نکلے گا تو کل آئے گی، اسی طریقے سے قیامت ہر انسان کے بہت نزدیک ہے۔ ایک معنی تو مفسرین نے یہ بیان کی، اور دوسری معنی یہ بیان کی کہ جس طریقے سے کل کا آنا یقینی ہے اسی طریقے سے قیامت کا ہونا یقینی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی معنی خیز انداز میں جو ہے یہ لفظ غد جو ہے استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد میں پھر کہا واتقوا اللہ اور ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ نہیں سمجھو کہ تم جو کچھ بھی کرو گے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم جو بھی خیر کا رتی برابر ذرہ برابر بھی کام کرو گے وہ تم کو دکھایا جائے گا حشر کے میدان میں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اور تم برائی کا یا گناہ کا جو بھی کام کرو گے وہ بھی تم کو قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا۔ مومن بھائی یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے خطاب کیا مومنوں سے جی کہ اللہ سے ڈرو، جی اس کے بعد پھر مومنوں کو ڈائریکٹ نہیں کہا جی کہ کل کے لیے کچھ کر لے جاؤ، جی، یہ بلکہ بھی ہر ہاں انسان یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے جی کہ مومنوں سے تو کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، جی اور ہر ذی روح سے، ہر انسان سے، یہ ذی روح نہیں مت کہ ہر انسان سے یہ کہا گیا کہ کل کے لیے کیا کرنا ہے۔ جی جی، تو ایک تصور عام طور سے تمام مذاہب کے ماننے والوں میں ایک تصور ہے کل کا، جی چاہے وہ آواگمن کی شکل میں ہو یا اور کسی شکل میں ہو، لیکن مرنے کے بعد کچھ بھگتنے کا، کچھ پانے کا تصور ہے۔ میرے خیال سے اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کے یہاں تو ان کے آخرت کا تصور ان کے یہاں ہے، اور البتہ جو دوسری قومیں ہیں اور دوسرے مذاہب ہے اس میں آخرت کا تصور جو ہے بہت دھندلا ہے، بہت کنفیوزنگ ہے، تو اس لیے ہم نہیں، لیکن آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا کہ آنے والے کل کے بارے میں دعوت دی جا رہی ہے تمام انسانوں کو کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو احتساب کی بات آئی ہے مولانا، اور وہ بڑا پیارا جملہ ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو احتساب تو دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم جز ہے، اور ہمیشہ جو ہے ہم کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے جو مجھے آج ملا تو میں لکھ کے لایا، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا احتساب۔ تو زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہر پل ہمارا اپنا، ہر زندہ قوم اپنا ہمیشہ احتساب کرتے رہتی ہے۔ یہ جو ہے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بھی جو اس قسم کا جو اسسمنٹ ہوتا ہے، جو مختلف دورانیہ میں جو ہے ہمارے امپلائیز کا جو ہے کارپوریٹ ورلڈ والے جو ہے وہ اسسمنٹ کرتے ہیں یا جس کو اپریزل کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ سواٹ انالیسس ہوتا ہے، جس میں ایک آدمی سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اسٹرینتھ کو پہچانے، اپنے ویکنیسز کو پہچانے۔ تو یہ سواٹ انالیسس بہت ضروری ہے، اور ایک مسلم کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جو ہے احتسابی نشست ہوتی ہے، جائزہ نشست ہوتی ہے، اور اس احتسابی نشست میں ہر فرد کو، ہر کارکن کو، ہر رکن کو امیر جماعت کے سامنے اپنا پورا احتساب دینا پڑتا ہے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے، کیا نہیں کیا، کیا
کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر، اس سے ہم کو اپنی کوتاہیوں کا اور اپنی کمزوریوں کا علم ہوتا ہے. اور یہ احتساب ظاہری بات ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہی احتساب کر سکتے ہیں، اور احتساب کے نتیجے میں ہی مولانا جو ہے ہم اپنی روش کو یا اپنی ڈائریکشن کو درست کر رکھ سکتے ہیں. ایک بار آدمی ختم ہو جائے اور اس کی آنکھیں بند ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد میں احتساب کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. تو ان چند باتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی آج کی نشست ہم اس اعلان کے ساتھ میں ختم کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے مہینے رمضان المبارک میں ہماری یہ تفسیری نشست دوپہر میں 2 بجے جمعرات کے دن ہوا کرے گی، نشر ہوا کرے گی. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں اور بہت ساری دوسرے پروگرام بھی نشر کیے جائیں گے. خاص طور پر آخر ہجرے کی 5 تاکرات میں لائیو قرآن مجید کا مطالعہ پیش کیا جائے گا. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعرات کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.